वाला बरकत वाला है माह रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में, मुबारक सातों में, रहमतों वाली सातों में GM न्यूज़ की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। अल्लाह पाक के लाख लाख एहसान हैं कि एक साल की मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने माह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको फिर नसीब फरमाया ताकि हम इसकी रहमतों और बरकतों को समेट सकें, ताकि हम इसमें इबादत कर सकें। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अमल, इसकी इबादत के साथ साथ हम पर जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं उन फ़राइज़ को हम समझ सकें। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं समाजी भी हैं, सियासी भी हैं और माशाल्लाह से टैलेंटेड भी हैं। हर मकतबा फ़िक्र पर डिस्कस करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब। तो आइए नाज़रीन इकराम, माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों के बारे में, माह रमज़ानुल मुबारक की इबादत के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चेयरमैन साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सही। चेयरमैन साहब, सबसे पहला मैं जो सवाल आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक एक रहमतों भरा महीना है और इस महीने को अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ मंसूब किया है। ये अल्लाह पाक का महीना है। अल्लाह पाक इस महीने में लोगों के लिए कौन सा मैसेज, कौन सा पैगाम और कौन सा ऐसा दर्स जो है वो देना चाहते हैं जो हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी पर उसको अप्लाई करें? सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ की टीम जो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन मुझे याद करते रहते हैं और मुझे खिदमत का मौका देते रहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने माह रमज़ान, वैसे तो 11 माह जो है इंसान अल्लाह ताला ने एक मश्क दिन के एतबार से दी हुई है। तो कोई भी अमल करते 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 उसमें कमी बेशी और उसमें ज़्यादती हो जाती है, उस तरह का नहीं रहता। एक बात तो रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला तमाम किस्म की इबादत और तमाम किस्म के अमाल जो हैं उनको असरे नो फिक्र के साथ करने की तरगीब अता करते हैं। दूसरी बात, ये जो मशक्क़त उठाई जाती है इस पर अल्लाह ताला इसमें अजर को 70 गुना कर देते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अजर के लिहाज से भी अल्लाह ताला उसकी जो मजदूरी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हर अमल का जो है उसको 70 गुना उसको बढ़ा देते हैं अल्लाह ताला। तो रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है अल्लाह ताला अपने बंदों पर भेजते हैं कि मेरे बंदे तकवा इख्तियार करें। तकवा क्या चीज़ है? वो परहेज़गारी है, अल्लाह से खौफ है, अल्लाह से डर जाने का नाम तकवा है। तकवा हासिल करें। आम दिनों में तो अल्लाह ताला आराम से रोकते हैं, लेकिन माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला सुबह से लेके शाम तक हलाल से भी रोक देते हैं कि आप हलाल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो ये मशक कराई जा रही है, सब्र की तलकीन की जा रही है कि सब्र, क्योंकि इंसान की जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितनी फिक्र है वो इस पर है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। अल्लाह ताला तवक्कुल बंदे को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि इन चीज़ों में मौत नहीं है, ये नफ़ा नुकसान का मालिक मैं हूँ। मैं चाहूँ वो प्यास के साथ इंसान को ज़िंदा रख सकता हूँ और मैं चाहता हूँ तो रोटी खाने के साथ भी अटैक हो सकता है। तो रोटी नहीं उसको बचा सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला वो जो परहेज़गारी है वो सिखाने के लिए रमज़ान शरीफ का एक महीने में वो तमाम किस्म की मशक करवाते हैं जो इंसान जिसमें कमी पैदा होगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सर आपने मुझे जवाब दिया। सर, ऐसे कौन से अवामल इंसान को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने चाहिए जिससे अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश रहे
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قول و فعل سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے باقی لوگ بھی محفوظ رہیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں۔ بے شک۔ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، ہوائیں، جو آپ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہے آپ کے لیے۔ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا کہ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے اس کے لیے، تو اللہ کے لیے ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ نے جتنی، اگر انسان اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرے تو پھر دیکھیے کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، میں جہاں پہ ہوں اس کو کتنا پورا کر رہا ہوں، کیا دیانتداری کے ساتھ میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ تو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ اس میں نماز ہے، اس کو پورا کرنا۔ تو دن میں اتنا 24.5 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے وقت نکالیں، نماز کا نکلتا ہے، تو نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد والدین کے حقوق ہے نا، تو میں ایک حدیث شریف کاؤنٹ کروں گا یہاں پہ کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ ایک دوسری بات کہ وہ والدین، بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے، ایک یا دونوں کو، تو وہ اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو تیسری بات جو بدبخت ہے وہ شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک آئے اور اس پر درود شریف نہ بھیجے، یہ تیسری بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رمضان شریف جو ہے، اس میں یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کا کر لو جس طرح کا اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے جو حقوق العباد ہیں اپنی پوری فیملی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، اور اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، یہ سارے جو جہاں پہ میری ڈیوٹی ہے میں اس کو پورا کروں جہاں پہ ہوں۔ بالکل صحیح سر۔ عبادات بھی بہت مخصوص عبادات ہیں، ویسے نوافلی عبادات بھی بہت ہیں رمضان المبارک میں، اور جس طرح سے یہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کا جو تقدس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہمارے لیے۔ اور اس سے بڑی بات جس طرح سے آپ نے شیئر کیا کہ حلال چیزوں کو بھی روک دیا جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ عبادات میں سب سے مخصوص عبادات کون سی ہیں جس سے اللہ پاک کی قربت حاصل کی جا سکے؟ ہاں، یہ بہت پیارا سوال ہے کہ باقی تمام عبادات جو ہے نا، ان کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف رب دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک، بے شک۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا بالکل کہ میرا روزہ ہے یا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ بے شک۔ تو منفرد اس لحاظ سے یہ عبادت ہے۔ دوسری بات ہے کہ جہاں انسان اس کو پتہ چلتا ہے کہ 70 گناہ اس کا ہو گیا ہے، اس کے اعمال کا جو ہے ثواب، تو وہ اعمال کون سے کرتا ہے؟ وہ نمازوں پہ زور دیتا ہے۔ قرآن، یہ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، ان کا درجہ بھی زیادہ، مسجد میں جائیں گے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو 70 گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ میں نے سارے دن میں کتنے لوگوں کا دل خوش کیا ہے، کتنے لوگوں کو ناراض کیا ہے، کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے۔ اگر میں چوری کی چیزوں سے، نصر بازی کی چیزوں سے اپنے روزے کو افطار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے روزوں کی اور ایسی عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو اللہ نے حرام سے روکا ہے نا، اب تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال سے بھی روکا ہے، تو آپ حرام ہی نہیں چھوڑ رہے تو حلال کیسے چھوڑا ہوا ہے؟ منہ بندھا ہوا ہے تو باندھے رکھیں، آپ کی مرضی۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اللہ کو غرض و غایت ہے کہ آپ وہ حرام چھوڑیں، اس کے بعد حلال کو بھی چھوڑیں، تو پھر جو حلال کی کمائی ہے تمہاری اس میں سے روزہ کو افطار کریں، تو تمہاری بھوک جو ہے اس کے وہ اندر سے معدے سے آنے والی جو بھوک ہے
اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پیاری ہے، بے شک وہ اس کا تقاضا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ڈر جاؤ، تم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تمہارے ارد گرد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی کی ہوئی ہے، تم ان کو شمار فابے یہ اللہ رب کو ماتوں کا زیبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تو گن تو سی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیا کیا کیا۔ تو رمضان جو ہے اس لحاظ سے بہت قیمتی وقت ہے نا، یہ اس میں اللہ کو راضی کر لینا، پتہ نہیں کل تک ہم نے دیکھنا ہے یہ نہیں۔ سر، جس طرح سے روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس مہینے میں اسپیشل تقوی اور پرہیزگاری کا درس فرماتے ہیں، ہم کو بینگ اے مسلم ہیومینٹی کی پاسداری کو رکھتے ہوئے کون کون سی چیزوں کو اپنی لائف میں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے جس سے تقوی اور پرہیزگاری کی علمبرداری ہو سکے؟ چھوٹی بات اگر لی جائے نا تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، اور چوری، اب یہ لوگوں کے حقوق کا چھیننا، کسی کے حق کو چھیننا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق ہے نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ ظلم ہے، کسی پر تہمت لگائی تو یہ ظلم ہے۔ ہم تہمت ایسے لگاتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق ہے اس پر، کوئی ایک جانتے ہیں یہ جھوٹا شخص ہے، وہ بات کر رہا ہے، اس کی بات کو ایسے پھیلاتے ہیں آگے جیسے کہ ہمارا فرض ہے کہ اب میں اس کو پھیلاؤں، تحقیق کیے بغیر کرتے ہیں۔ تو آپ گناہ اور ظلم، اللہ گناہ معاف کرے گا ضرور، لیکن اللہ ظلم نہیں معاف کرے گا۔ خدا را ڈر جائیے، میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، ڈر جائیے، لوگوں پر تہمت نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرمایا نہیں معاف کروں، وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا، دوسری بات والدین کی نافرمانی، یہ معاف نہیں کروں گا، تیسری بات تہمت ہے، تہمت یہ نہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ برائی کی اور اس نے نہ کی ہو اور آپ اس پہ ذمہ لگائیں، تہمت یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے جبکہ اس نے کوئی بات نہ کی ہو، تو تم اس کی طرف منسوب کرو کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ ناحق قتل کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی کریں، آپ لوگ رک جائیے، اپنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی کون سی راہ ہے، تلاش کیجئے اس کو اور اس پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہے، یہ پیغام ہے رمضان۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین، جس طرح سے چیئرمین صاحب نے ماشاءاللہ سے ڈسکس کیا ماہ رمضان المبارک کی عبادات کو، ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو، اور بہت بڑی بات جو انہوں نے لاسٹ میسیج میں کنوے کر دی، میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب انسانوں کو اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپلائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، ہمیں بالکل پتہ نہیں، آئیڈیا نہیں کہ سانسوں کا تسلسل کس وقت ٹوٹ جانا ہے۔ تو پلیز عذرائے کرم، اس ماہ رمضان المبارک میں جو مہینہ ہم سب کو نصیب ہو چکا ہے، اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ایسے عمل نہ کریں جس سے اللہ پاک کی ذات ہم سے ناخوش ہو۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ رحمت والا برکت والا ہے ماہ رمضان۔